बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है ना पढ़ा था, हिस्सा नज़म से तशरीह की थी। आज का लेक्चर हमारा जो है ना हिस्सा नसर से होगा, सबक होगा हमारे पास। अली बख्श समार्ट सिलेबस में ये शामिल है। इसके जो है ना मुसन्निफ़ कुदरतुल शहाब हैं। अज़ीज़ तलबा, आप जो है ना आप लोग किताबें उठा लीजिए और कुदरतुल्लाह शहाब का मैं तारुफ़ पढ़ने लगा हूँ। आप ज़रा गौर कीजिए, मैं आपको इसके बारे में बताता जाऊँगा, आप ज़रा सुनते जाएंगे। इसके अलावा फिर सबक जो पढ़ेंगे, इनका सबक लिखा हुआ है अली बख्श। अली बख्श के बारे में पढ़ते हैं कि अली बख्श कौन हैं, कौन थे। कुदरतुल्लाह शहाब अज़ीज़ तलबा, इनका ज़माना 1917 से लेकर 1986 तक का है। 1917 से लेकर 1986 तक का। आप गिलगित में पैदा होते हैं। कुदरतुल्लाह शहाब मुसन्निफ़ जो अली बख्श सबक के हैं, हमारे दरसी किताब में यह सबक दिया गया है। आप जो है ना गिलगित में पैदा होते हैं। गिलगित जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के पास लगता है। इब्तदाई तालीम जम्मू में पाई। जम्मू इलाका है और जम्मू कश्मीर के पास है। 1939 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी अदब में MA किया। अंग्रेज़ी अदब में यानी कि MA इंग्लिश किया। 1941 में फिर ICS के मुकाबले में कामयाब होकर इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद क़याम पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बनता है, उसके बाद इब्तदाई 2 बरस हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल रहते हैं। इसके बाद वज़ारत इत्तलात और नशरियात हुकूमत पाकिस्तान में डिप्टी सेक्रेटरी और फिर जंग में डिप्टी कमिश्नर रहते हैं। 1954 से 1962 तक गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद, सदर सिकंदर मिर्ज़ा और सदर अयूब ख़ान के सेक्रेटरी रहे। 3 बरस तक हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहते हैं। पाकिस्तान के सफ़ीर हॉलैंड में रहते हैं, यानी कि हॉलैंड में आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले होते हैं। 1966 में वापस आकर मरकज़ी सेक्रेटरी तालीम मुकर्रर होते हैं। 25 अप्रैल 2020 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें AIMScollege.com/apply। इस्लामाबाद 15 मई तक दाखिला लेने वाले तलबा और तालिबात के लिए फीस में 40% तक रियायत। 9th 470 से ज़ायद मार्क्स पर फ्री एजुकेशन। रिजल्ट 2019 इकरा रशीद 505 में से 487 नंबर। अंस उनकी तहरीरों में बड़ी जाज़बियत और दिलकश है, बड़ी दिलकश तहरीरें हैं। कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखने का आगाज़ मारूफी शायर अख्तर शेरानी के रिसाले रोमान से किया था। रोमान एक रिसाला निकलता था, वहाँ से उन्होंने लिखना शुरू किया। उसमें लिखा करते थे उनके लिए 31 जनवरी 1959 को राइटर गिल्ड्स मार्ज वजूद में आया, तो उससे पहले सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए। उनकी तसानीफ में या खुदा, एनुअल स्पोर्ट्स माजी और शहाबनामा शामिल हैं। तो हमारा जो ये सबक लिया गया है अली बख्श, ये शहाबनामा से लिया गया है। शहाबनामा कुदरतुल्लाह शहाब की खुद नोट है, उनकी अपनी ज़िंदगी पर एक तहरीर है जो उनकी तमाम तसानीफ से बढ़कर मकबूल होती है, बड़ी मशहूर होती है। तमाम तस्नीमों में यही तस्नीफ जो है ना, ये किताब जो है ना बहुत मशहूर और मारूफ होती है। तो आप जो है ना इसके बेहतरीन जो है ना मुसन्निफ़ गुजरे हैं। खुद नोट आपने अपनी जो है ना तहरीर अपनी ज़िंदगी पर लिखी। उसमें गुज़श्ता 25 वर्ष में उसके दर्जनों एडिशन भी शाये हो चुके हैं। ये था बेटे जो है ना मुसन्निफ़ का तारुफ। उनका जो है लिखा हुआ सबक देखते हैं। अली बख्श किस किताब से लिया गया है? शहाबनामा से लिया गया है। अब शहाबनामा से अली बख्श कौन है? अली बख्श बेटे जो है ना अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वफादार और देरीना दोस्तों में से थे। और इन्होंने तकरीबन 40 साल अल्लामा इकबाल की खिदमत की। अली बख्श ने तकरीबन 40 साल इनकी खिदमत की और सारी जो है ना मालूमात इसके अली बख्श की सबक में थोड़ी सी बताई गई हैं कि अली बख्श कौन थे, क्या खिदमत करते थे अल्लामा इकबाल की, और कैसे ये जो है ये सबक लिया गया है अली बख्श के नाम पर। और अली बख्श का खाका बताया गया है। थोड़ा सा इसमें ये भी बताया गया है कि कुदरतुल्लाह शहाब की तहरीर के हवाले से शहाबनामा का तारुफ कराना। तो शहाबनामा में अली बख्श के सबक में थोड़ा सा तारुफ कराया गया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की निजी जिंदगी
کے بعض پہلوؤں سے واقعہ دلانا، علامہ محمد اقبال کی نجی زندگی، ذاتی زندگی کے مختلف پہلو بتائے گئے ہیں تھوڑے سے اس میں، اور طلبہ کو ایک عمدہ ادبی تحریر کی خوبیوں سے آشنا کرنا کہ اس میں کتنی بہترین خوبیوں میں یہ لکھا گیا سبق، کتنے اچھے اسلوب میں، سادہ اسلوب میں لکھا گیا، کتنی دلکشی ہے، کتنی چاشنی ہے، اور اس کے بعد طلبہ کو صرف ادب یعنی خود نوشت سے آگاہ کرنا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خود نوشت کیا ہے، کہ مصنف کی اپنی آپ بیتی یعنی کہ خود پر اس پر بیتی، اس کی زندگی پر جو تحریر ہے، اس کی زندگی کے جو واقعات ہیں، جو اس کی زندگی کے حالات ہیں، اس کے ذاتی، وہ بیان کرنا خود نوشت کہلاتا ہے۔ سبق کی طرف آتے ہیں، ذرا توجہ سے ذرا کتابوں کی طرف غور کیجئے کہ ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک روز میں لاہور گیا ہوا تھا کسی کام سے، وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبدالرحیم صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ خواجہ عبدالرحیم صاحب سے ملاقات ہوتی ہے کس کی؟ مصنف کی۔ مصنف کون ہے؟ مصنف ہمارے کون ہیں؟ قدرت اللہ شہاب۔ اچھا یہ خواجہ عبدالرحیم کون ہے؟ یہ نیچے بالکل دیا ہوا دیکھیں نمبر 1 میں، یعنی کہ 1 2 3 نیچے لکھا ہوا ہے کتاب کے آخر میں، بالکل یعنی کہ اسی صفحے کے آخر میں دیکھیں کہ خواجہ عبدالرحیم لاہور کے معروف بیرسٹر تھے، بیرسٹر وکیل تھے۔ علامہ اقبال کی زندگی میں کبھی کبھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، علامہ اقبال کی زندگی میں خواجہ عبدالرحیم کبھی کبھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ اب جب کہ اس نے کہا کہ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، باتوں میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم علی بخش کو حکومت نے اس کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی۔ اب لائل پور کون سی جگہ ہے؟ فیصل آباد کا پرانا نام لائل پور، ان کے اب فیصل آباد ہے، ہمارا جو ہے لاہور کے پاس جو شہر ہے فیصل آباد، اس کو پہلے لائل پور کہا جاتا تھا۔ ایک مربع زمین عطا کی تھی، ایک مربع زمین یعنی کہ ایک مربع میں 25 ایکڑ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ایکڑ میں کتنے کینال ہوتی ہیں؟ 8 کینال ہوتی ہیں، اور ایک کینال میں کتنے مرلے ہوتے ہیں؟ 20 مرلے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک مربع عطا کی گئی فیس میں 40% علی بخش کو، کیونکہ انہوں نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سال خدمت کی، تو حکومت نے ان کو فیصل آباد میں ایک مربع زمین عطا کر۔ وہ بیچارہ کئی چکر لگا چکا ہے لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا۔ اب یعنی کہ اس کو حکومت نے تو دے دی لیکن اس کو کاٹ کرنا یا اس پر اپنی ملکیت جمانا اور اس کو نہ ملا۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ شریر لڑکوں نے، کچھ شریر لوگوں نے وہاں پر اس کی زمین پر قبضہ کر رکھا تھا، تو اسے قبضہ نہ ملا، اس کے قابض یعنی قابض ہونا، تو اس کو قبضہ نہ ملا، کیونکہ کچھ شریر لوگ جو ہے نا اس پر ناجائز طور پر قابض ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جھنگ لائل پور کے بالکل قریب ہے۔ خواجہ عبدالرحیم فرماتے ہیں، کس کو؟ مصنف کو کہتے ہیں کہ جھنگ اور لائل پور کا نزدیک سفر ہے، نزدیک ہیں، بالکل قریب ہیں، کیا تم علی بخش کی کچھ مدد نہیں کر سکتے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مصنف کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی مدد کریں۔ میں نے فوراً جواب دیا، میں آج ہی اسے اپنی موٹر کار میں جھنگ لے جاؤں گا اور کسی نہ کسی طرح اس کا زمین کا قبضہ ان کو دلا کر ہی چھوڑوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے۔ اب دیکھو اس کی جو نمبر دیے ہوئے نا بیٹے، نمبر 1 میں نے خواجہ عبدالرحیم کو پڑھا ہے، پھر ملازم علی بخش کو نمبر 2 لکھا ہوا ہے، پھر جاوید منزل لکھا ہوا ہے 3 نمبر پہ۔ اس کی تفصیلات دیکھیں صفحے کے آخر میں لکھی ہوئی ہیں۔ 2 نمبر پہ علی بخش تقریباً 40 سال علامہ اقبال کے نہایت وفادار خدمت گزار رہے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ان کی بیوی فوت ہو گئی تو انہوں نے پھر شادی نہیں کی، لکھا ہوا ہے نا یہاں پر سارا۔ اس کے بعد 3 نمبر پہ ہم دیکھیں جاوید منزل کو پڑھا ہے ہم نے کہ 3 نمبر میں جاوید منزل لاہور میں علامہ اقبال روڈ پر واقع ہے۔ یہ علامہ اقبال کی قیام گاہ تھی جسے اب اقبال میوزیم بنا دیا گیا ہے اور یہ محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں ہے۔ تو یہ اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ تو خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے۔ مصنف کہتے ہیں کہ خواجہ عبدالرحیم مجھے جاوید منزل لے جاتے ہیں اور علی بخش سے میرا تعارف کراتے ہیں۔ علی بخش علامہ اقبال کا نوکر، خدمت گزار۔ یہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں۔ تم فوراً تیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ بہت جلد تمہارا زمین کا قبضہ دلوا دیں گے۔ علی بخش کسی قدر ہچکچایا اور بولا کہ سوچئے تو صحیح، میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مارا پھروں گا، کب تک میں وہاں جاؤں گا، مارا پھروں گا، قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑھی، جائے بھاڑ میں جہنم میں جائے، نہیں ملتا تو نہ ملے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علی بخش کہہ رہے ہیں میں مارا نہیں پھر سکتا، میں در کے ٹھوکریں نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہاں پر بتایا کہ لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ
لاہور سے test جاتا system, ہوں weekly لائل and پور کی طرف monthly, فیصل آباد کی report طرف تو via جاوید کا SMS, نقصان ہوتا ہے. highly جاوید equipped, کون؟ science علامہ and اقبال کے computer بیٹے labs, annual sports جن کی وہ gala, خدمت کر annual رہے ہیں. educational and علامہ اقبال کے recreational بعد trips, annual تو welcome and farewell جاوید بھی parties, کیا کہے گا کہ بابا scholarships کن on جھگڑوں میں پڑ merit گیا base, تو teacher جاوید علی sons, بخش کو بابا kinship کہا and کرتا تھا. orphan student, لیکن AIMS خواجہ is صاحب کے اصرار پر trendsetter. We ضد have پر وہ میرے conducted ساتھ 3 ایک آدھ روز کے لیے جنگ consecutive چلنے پر scholarship آمادہ tests ہو for the جاتا people of ہے, Lodhra, راضی ہو 6 جاتا ہے. million خواجہ scholarship, صاحب کے اصرار 3 پر lakh ضد cash پر for جب وہ first میرے position ساتھ in کار میں poll, بیٹھ CD جاتا ہے Pai تو for first غالباً اس کے position دل in میں سب سے district بڑا Lodhra, وہم یہ ہے separate کہ campuses for شاید اب girls میں and boys, بہت quiz سے دوسرے competition لوگوں کی for طرح علامہ boosting اقبال کی باتیں acknowledgement, پوچھ پوچھ کر اس reliable transport پر سر facility, کھپاؤں گا, recent اس کو پریشان achievements. کروں گا. Engineer Arif Malik یعنی got کہ best scientific علی بخش research نے award علامہ in اقبال China, کی top کافی عرصہ 10 خدمت کی, 40 international سال خدمت students کی. award in جو China, بھی علامہ اقبال address کے main گزر جانے کے Road بعد Road جو Lodhra, بھی شخص contact ملنے آتا یا ویسے ہی آ جاتا علی بخش کے پاس تو علامہ اقبال کی باتیں پوچھتا, علامہ اقبال کے بارے میں پوچھتا کہ آپ نے اتنا عرصہ گزارے ہیں, ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤ. تو ہر بندہ ان سے پوچھتا تو وہ بتا کر تھک جاتے. تو اس لیے جب مصنف جو ہے نا اس سے ملتے ہیں علامہ اقبال سے تو یہی سوچتے ہیں ذہن میں کہ اب علی بخش جو ہے نا یہی سوچ رہا ہوگا کہ میں علامہ اقبال کی باتیں جو ہے نا سن کر اس کا سر کھپاؤں. لیکن میں نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ میں خود علی بخش سے حضرت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا. مصنف کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ سوچ رکھا تھا کہ میں علامہ اقبال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا. اگر علامہ اقبال سے انہیں عشق ہے, محبت ہے تو یہ ضرور کوئی نہ کوئی باتیں کریں گے. آگے وضاحت ہے اس کے بعد سے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر واقعی وہ علامہ اقبال اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزو ہے تو یہ جوہر خود بخود, یہ خوبی خود بخود عشق اور مشق کی طرح ظاہر وہ کر رہے گا. یعنی کہ یہاں پر بتایا ہے کہ اگر اس کے دل میں عشق ہے تو عشق چھپائے نہیں چھپتا. مشق کو جیسے خوشبو کہتے ہیں, مشق کو بھی قید نہیں کیا جا سکتا, عشق کو چھپائے نہیں جا سکتا. اگر علی بخش کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے عشق ہے تو اس کا ذکر خود بخود ہی کرے گا, اسے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ میری توقع پوری ہوتی ہے اور تھوڑی سی پریشان کن خاموشی کے بعد علی بخش مجھے یوں گھورنے لگتا ہے, مجھے باغور دیکھتا ہے کہ یہ عجیب شخص ہے جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا. آخر اس سے رہا نہ گیا اور ایک سینما کے سامنے بھیڑ بھاڑ رش دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا, منہ میں کچھ کہنے لگا. بڑبڑانا منہ میں کچھ کہنا, ایسی بات کہنا جو دوسرے کو سمجھ نہ آئے. مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نہیں نظر آتا. ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے. آگے ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں, مصنف کہتے ہیں کہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے, بلا جھجک کہہ اٹھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے. پھر شاید میری دل جوئی کے لیے وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ ہاں حقہ خوب پیتے تھے. اپنا اپنا شوق ہے, پان کا ہو یا حقے کا. پھر پورا سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آتا ہے, شیخو پورا بھی پاکستان کا پنجاب میں ایک شہر ہے. علی بخش کو یاد آتا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے. یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے, عقیدت مند تھے. اس کے بعد انہوں نے دعوت دی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے. پھر اب وضاحت کرتے ہیں, دیکھیں ذاتی زندگی اور نجی زندگی کے متعلق بتاتے ہوئے کہتے ہیں مصنف, اور جو نا علی بخش خود ہی بتا رہے ہیں مصنف کو. پھر مصنف یہاں پر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے, عقیدت مندوں میں تھے. انہوں نے دعوت دی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب جو ہے بہت پسند تھے, آموں کا بڑا شوق رکھتے تھے. وفات سے کچھ 6 برس پہلے جب ان کا گلا پہلی بار بیٹھا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا. تو یہ علی بخش ہیں بتانے والے مصنف کو علامہ اقبال کی ذاتی زندگی کے متعلق بتا رہے ہیں کہ کیسے ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں. جی طلبہ, آج کا ہمارا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.